JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम आज बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के बारे में, जो 2 दिन इस्लामाबाद में रहा और जिसमें 7 मुल्क के वज़राए आज़म ने शिरकत की। इसके बारे में मीडिया में तो बहुत कुछ आया है और जो कुछ भी हमने देखा, तस्वीर में भी हमने देखा, उसमें कई कम्युनिकेज़ साइन किए गए हैं, कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ फ़ैसला हुआ है कि चीन को दोबारा से चेयर बनाया जाए और ये कि अगला SCO रूस में रखा जाए। लेकिन हम बात करेंगे कि ये बंद दरवाज़ों के पीछे क्या कुछ हुआ और जिसकी वजह से पाकिस्तान का ख़ास शेयर क्या बनेगा। क्योंकि जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसमें कई वस्ती एशिया के ममालिक ने शिरकत की और दिलचस्पी की बात यह है कि चीन और रूस के वज़राए आज़म भी इसमें शरीक थे। भारत के आला फॉरेन मिनिस्टर थे और उनके अलावा ईरान से भी हाई लेवल डेलीगेशन इसमें शिरकत कर रहा था। अफ़गानिस्तान को शामिल नहीं किया गया था। अफ़गानिस्तान इस वक्त SCO का रुकन नहीं है और ये भी बात मनाखेज़ है जब कि हम बात करते हैं कि ख़ित्ते में तिजारत का बढ़ावा कैसे लाया जाएगा। इन तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया। दिलचस्पी की बात यह है कि ये वर्चुअली किया गया, हालांकि ये मौका था कि चीन के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत वहाँ मौके पे हाज़िर होते। हमारे साथ इस वक्त तज्ज़ियाकार कर्नल मकबूल आफरीदी हैं, जो ग्वादर का ख़ासा तजर्बा रखते हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे जो सबसे अहम नुक्ता SCO ने उठाया, और वो ये कि एक फ़ैसला किया गया कि 1 बेल्ट 1 रोड का इनकाद किया जाएगा। अब जैसे कि आपके इल्म में है कि इस समिट में यूरोप और एशिया को मिलाने का एक ज़रिया समझा जा रहा है और चीन का ये कहना है कि वो अपने मुश्तरका एलामिये में बेलारूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को रस्ते, रोड के ज़रिए, रेल के ज़रिए मिलाएगा और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। कर्नल मकबूल, आप CPEC से वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि ओबोर जो है वो CPEC 2.0 कहलाता है। इसके बारे में बताइए कि चीन ने क्या सोचकर पाकिस्तान को ओबोर में खींचा और SCO में जो भी फ़ैसले हुए वो इस मिशन को किस हद तक आगे बढ़ाएंगे? मिस नफीसा, सबसे पहले तो मैं मुल्क के तमाम लोगों को ये पैगाम दूंगा कि इनको मुबारक हो जो इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे उजागर किया गया है। और इसके बाद अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि इसका क्या CPEC पे असर पड़ेगा, मेन तो CPEC है। या देखें, ये जो फ्यूचर है वो यूरो एशिया और इंडियन ओशन का है। यूरो एशिया और इंडियन को जिसने भी डोमिनेट किया तो उसको दूसरे मुल्कों के ऊपर सबकत होगी। इसके अलावा दुनिया अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है, ये भी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और पहले जैसे हमें पता था कि अमेरिका था, काफ़ी अर्सा यूनिपोलर रहा है, लेकिन अब चूँकि चाइना जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है
تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب امریکہ اتنا کھل کر نہیں کھیل سکے گا جیسے پہلے کھیل رہا. یہ جب ایس سی او ہم نے جوائن کیا تھا تو میں نے اس کے لیے ایک سینٹینس بنایا, ایک چیز بنائی تھی. نو اٹ از ایس سی او لیڈ بائی چائنا سپورٹڈ بائی رشیا ورسز نیٹو pulled and pushed by United States. We should tilt towards SCO, but at the same time, we should not antagonize America. یہ میں کم از کم میرا خیال 10 سال سے زیادہ ہو گئے یہ بات کر رہا ہوں. تو اب جب آپ اتنی اچھی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے اوبور کو, یہ اوبور ون بیلٹ ون روڈ پہلے تھا, اب اس کو BRI کہتے ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا وہ سی پیک تھا, اور سی پیک کا فلیگ شپ پروجیکٹ جو تھا وہ گوادر تھا. اور اگر میں پھر اس سے آگے تھوڑا سا جاؤں تو میں کہوں گا کہ اس سب کا پھر فلیگ شپ پروجیکٹ جو تھا وہ گوادر پورٹ تھا. جس دن گوادر پورٹ آپریشنل ہو گیا, ہماری اکانومی بھی چلے گی, پورے پاکستان کی اکانومی بھی چلے گی, اور پورے ریجن کی اکانومی بھی چلے گی. اور پورٹ جب تک آپریشنل نہیں ہوگا تو یہ پورٹ ہی ہوتا ہے جو بزنس جنریٹ کرتا ہے. اچھا, اب ہمارا پورٹ ٹو ڈو ویری آن اتنا اچھا پوائنٹ ہے. ایک تو ڈیپ سی پورٹ ہے, پھر اس میں ہم شپمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں, جو کہ دنیا میں ٹھیک ہے ٹرانسشپمنٹ تو کافی پورٹس کر رہی ہیں, لیکن ٹرانزٹ ٹریڈ بڑے کم ممالک ہیں جو جن کو اتنا فائدہ پہنچے گا ٹرانزٹ ٹریڈ سے, کیونکہ پورا سینٹرل ایشیا لینڈ لاکڈ ہے, اس کے ساتھ افغانستان کو بھی لینے ہیں. جب نارتھ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو چائنا کا جو پورشن بنتا ہے, اور چائنا تو ابھی ڈیولپ ہی اپنے ویسٹ کو کر رہا ہے. ایسٹ پہ تو وہ ڈیولپ ہوا, چائنا تو ایسٹ ڈیولپ ہے, ویسٹ اس کا ڈیولپ نہیں, اور اسی کی کنیکٹیوٹی کر رہا ہے ٹورڈ یورپ کی طرف جا رہا ہے. وہ آپ کو سی پیک میں جو نا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں انہوں نے 6 کوریڈور بنائے تھے, ایک ٹورڈ منگولیا تھا, ایک ٹورڈز کازکستان رشیا سے ہوتا ہوا یورپ جا رہا ہے, تیسرا جو تھا وہ سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا ایران پھر آ جاتا ہے, اور آگے سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا پھر آذربائیجان, ٹرکی, یہ بھی یورپ میں چلا جاتا ہے. 4 جو تھا وہ سی پیک تھا, وہ تھا کاشر ٹو کنیکٹ کاشغر وتھ گوادر. دیٹ واز دی بیسک ایم جو تھا ان کا, اس کا سی پیک کا وہ یہ تھا. پھر رائٹ پہ اگر آپ آئیں تو چائنا, میانمار, بنگلہ دیش, یا بھی جو بھی آپ اس کو کہیں, اس کے ساتھ انڈیا کا ایک کوریڈور تھا, اور لاسٹ جو تھا وہ چائنا انڈو چائنا کی طرف وہ لے گئے, انڈونیشیا اس سائڈ پہ. تو یہ 6 کوریڈورس تھے. تو یہ بتائیں کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہو گیا, اور گوادر پورٹ کو بنے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا. چینیوں نے بھی وہاں پر اپنا ڈیرا جمایا. کیا اس دوران کوئی آمد و رفت ہوئی؟ کیا وہاں سے شپس چلیں, یا یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹھپ رہا؟ اچھا, پھر میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں تاکہ آپ چیز کو اچھی طرح سمجھیں. 2002 میں گوادر پورٹ کا اناگوریشن ہوا تھا, جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. 2006 میں آئی تھنک اس کی اناگوریشن ہوئی تھی. تھوڑا سا اگر میں وہ ایئرز غلط کروں تو اس پہ معافی چاہوں گا. اور اناگوریشن ہوئی اور اس میں بھی ادھر موجود تھا. تو پرویز مشرف صاحب نے اشارہ کیا کہ اس وقت 3 جہاز وہاں پہ لنگر انداز ہوئے تھے, کھڑے تھے, کہ دیکھیں یہ 3 جہاز کھڑے ہیں, بائی 2025 یہاں پہ ہم یہ 3 برس ہیں اور کچھ رول آن رول آف کے ایسے کوئی 5 برس کا وہ مینشن کر رہا تھا. کہتا بائی 2025 انشاءاللہ ہم
5-10 اور بھی بنا لیں گے 10 تو یہ 15-20 ہو جائیں گے تو بائی 2025 یہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا. لیکن پھر 2 بدقسمتیاں ہوں گی. ایک، جب پورٹ بنا چائنا نے بنایا، چائنا کی بجائے انہوں نے سنگاپور کو دے دیا پورٹ سنگاپور اتھارٹی انٹرنیشنل کا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو دے دیا. اب یہ معمہ اتنا ہے کہ سچی بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ چائنا بنا رہا ہے اور آپ سنگاپور کو دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں. دوسری جو دیکھیں پرویز مشرف کو کریڈٹ بھی جاتا ہے. کوسٹل ہائی وے بنائی، یہ پورٹ گوادر پورٹ بنایا، میرانی ڈیم بنایا، اور لوگ اتنے خوش تھے گوادر کے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم پرویز مشرف کا اسٹیچو بنائیں گے، اتنے اس سے خوش تھے. دوسری غلطی جو پرویز مشرف نے کی ہے وہ تھا ڈاکٹر اللہ نذر کے ساتھ تھوڑے ان کی چپکلش ہو گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر بھٹی صاحب کو انہوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ٹل 2011-12 تک اس کا ڈاؤن فال رہا. اس کے بعد پھر سی پیک جب آیا تو اس وقت پھر گوادر اٹھا سی پیک، کیونکہ اس کو تو ایسے پریزنٹ کر رہے تھے کہ جو گوادر ہے کوئی اس کو کہتا تھا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، ہم بھی بڑے خوش تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ ماتھے کا جمر ہے، یہ آپ نے میرا خیال ول سنے ہوں گے. کوئی اس کو کہتا تھا یہ اکرام کٹمبم ہے. تو ٹھیک ہے اس میں پوٹینشیل ہے ٹو بی ویری بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اچھا ایک سینٹینس میں اس کے لیے کہوں گا، یہ مکران کوسٹ ہے. کوسٹ کو مکران کوسٹ جو ہوتی ہے یہ جیونی سے شروع ہوتی ہے، بالکل ویسٹ سے ایران بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے جیونی. اس کے بعد پھر گوادر، پھر پسنی اور پھر اورمارا. تو یہ مکران کوسٹ تقریباً یہ 700 کلومیٹر تک ہب تک آ جاتا ہے، پھر سندھ کا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر جیونی سے لے کر آپ مکران کوسٹ اورمارا سے ایسٹ کی طرف آئیں جہاں کنڈ ملیر بنتا ہے، یہاں تک آئیں، یہ اتنا خوبصورت ہے اور اس کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ مکران کوسٹ جس کے پاس ہوگی فیوچر میں اور جو اس کو ڈیولپ کرے گا، ہی ول بی دی موسٹ پراسپرس کنٹری ان دی ورلڈ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں کام رک گیا تھا اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اکبر بگٹی کے قتل کے بعد کام بالکل ٹھپ ہو گیا، تو کیونکہ اس کی اونرشپ تو چائنا کے پاس ہے، تو پاکستان اپنے قرضے کیسے ادا کر رہا ہے چین کو، جو ان کو کما کے پورٹ کی شپنگ سے کما کے واپس کرنا تھا، وہ اب کیسے کر پا رہا ہے؟ تو نہیں کر پا رہا، پورٹ آپریشنل ہی نہیں ہے. دیکھیں اصل میں وہ میری بات تھوڑے سے میں اس کو آگے بھی کمپلیٹ کر دوں. اس کے بعد نواز شریف آیا، سی پیک آیا، سی پیک کے $45 بلین آئے. اس میں سے گوادر کو انہوں نے صرف $800 ملین دیے تھے، 8.5 پروجیکٹ، اور وہ بھی کوئی خاص پروجیکٹ نہیں تھے. مطلب اس کی کنیکٹیوٹی اس میں نہیں تھی، نہ روڈ کی کنیکٹیوٹی، نہ موٹر وے کوئی انہوں نے بنایا، نہ ریلوے کوئی بنائی، نہ پورٹ کی ایکسٹینشن ہوئی، نہ پورٹ آپریشنل ہوا. آپریشن بھی نہیں ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ پھر یہ جو PMLN انہوں نے بھی، پھر نواز شریف وغیرہ نے بھی اس کے اوپر کوئی نہیں کیا. اگر ہوتا تو آج پورٹ آپریشنل ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اچھا یہ بھی میں بتاؤں، نواز شریف سے پہلے پیپل پارٹی آئی تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا گوادر کا. ٹھیک. پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر اس کے بعد PTI آئی. لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ انہوں نے بھی اس پہ کوئی کیا. ابھی یہ فیز 2 آ رہا ہے، سی پیک 2، جس پہ بڑا یہ بات ابھی تک ایک تو انہوں نے کلیئریفائی نہیں کیا ہے کہ سی پیک 2 میں کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ SCO سمٹ میں جو بات ہوئی اور اس میں تمام ملکوں نے یہ اعلامیہ پہ دستخط کیے کہ BRI کو اس خطے سے میں بننا ہے اور تمام ملکوں کو مل کر اس پر کام کرنا ہے. اب یہ بتائیں کہ چین نے تو دیکھ لیا کہ گوادر پورٹ آپریشنل نہیں ہوا،
جہاں تک میں نے سنا ہے اور آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں وہ یہ کہ 2.0 کا مقصد ہی یہ تھا کہ گوادر پورٹ کو آپریشنل بنایا جائے اور وہ روڈ رستے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اس کی ایک پوری لسٹ انہوں نے بنا کے رکھی ہے پروجیکٹس کی، جو کہ اب اس سمٹ کے بعد جو ہیں ان پر کام شروع ہونا ہے۔ کس چیز پہ کام شروع؟ یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی اس کو کریں جی، جو کاشکار کے ساتھ جوڑنا تھا۔ جی دیکھیں، کاشر کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کا بیس گوادر ہوگا۔ دیکھیں یہاں سے یہ 3000 کلومیٹر ہے کاشر، اس کے لیے تو کچھ ڈسٹینس بھی نہیں ہے 3000، اور آلریڈی روڈ بنی ہوئی ہیں جو ہماری یہ KKH ہے وہ بنی ہوئی ہے، نیچے بھی موٹر وے بنی ہے، اور موٹر وے بنانے میں کتنا دیر لگے گا یا کیا کوئی اس میں کون سی ٹیکنالوجی انوالو ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہے، ایک معمولی روڈ بنانا آج کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ کاشر کو ریلوے لائن سے جوڑا جائے۔ جب تک ریلوے لائن سے نہیں جوڑا جائے گا تھوڑا سا یہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ سامان بہت زیادہ ہوگا اور خرچ بھی پھر ریلوے سے خرچ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اب اچھا، یہ میں 2 کوریڈور انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ابھی کچھ اور کوریڈور کے بھی یہ نام لے رہے ہیں جو مجھے سمجھ سے بالا تر ہے، جو احسن اقبال صاحب پتہ نہیں کوئی اور 5 کوریڈور بتا رہا ہے، اس کی سمجھ مجھے نہیں آئی ابھی تک۔ 2 کوریڈور ہے، ایک ایسٹرن کوریڈور، ایک ویسٹرن کوریڈور ہے۔ ویسٹرن کوریڈور کا یہ فائدہ ہے کہ گوادر سے آپ جب ایک روڈ نکالیں گوادر سے، میں نے اس کو نام دیا ہے گولڈن کوریڈور، گولڈن ٹریڈ کوریڈور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سنٹرل ایشیا کے ساتھ بزنس کریں گے، آپ چائنا کے ساتھ بزنس کریں گے، اور پھر رشیا بھی جو ہے وہ بھی ابھی آ رہا ہے، وہ اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے، بالکل، اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مس نفیسہ، دیکھیں ڈیولپ ورلڈ کے پاس ہمیں جانا ہوگا، اور ان کو بھی آپ نے گوادر کے بارے میں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، اٹریکشن دینی ہے آپ نے۔ ان کے پاس بھی دیکھیں جاپان ہے، یورپ آپ کا پورا، اس کے پاس بھی پیسے ہیں، اور سب سے زیادہ پھر جو ہے میں تو کہوں گا کہ ہمیں امریکن کو بلانا چاہیے۔ یہ جو ہمارا ایک ہے کہ جی ہم کیا ود اس اور ناٹ ود اس، یہ والے سینٹینس سے نکل جانا چاہیے۔ یہ گوادر جو ہے یہ ایک اکنامک پروجیکٹ ہے، یہ کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہا، اکنامک پروجیکٹ ہے۔ ہمارے لوگ بیچارے غربت میں ہیں، ان کو تو غربت سے نکالنا ہے، تو غربت سے نکالیں گے تو پھر کوئی سوچیں گے کہ کیا کریں۔ تو امریکن کو بھی بلانا چاہیے، اور اس پہ ہمیں ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، اور بڑی اسٹرانگ ڈپلومیسی، کہ چائنا بھی ہو، رشیا بھی ہو، اور امریکنز بھی ہوں، تو باقی سب یہ خود بخود آ جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس SCO سمٹ میں افغانستان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، وہ تو ویسے بھی SCO کا ممبر نہیں ہے، بلکہ افغانستان کے حوالے سے ان کو، طالبان کو خاصی نکتہ چینی بھی سننی پڑی کہ ان کا خطہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ملک ہم سے دور، دوسرا آپ کے علم میں ہے کہ انڈیا کے جو نمائندے تھے، جو فورن منسٹر تھے، جے شنکر، انہوں نے بھی آ کر کچھ الفاظ سنا دیے پاکستان کو کہ جس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے اس کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ان 2 ملکوں کا آپ کے خیال میں BRI میں جڑنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے؟ تو پہلے میں افغانستان پہ آتا ہوں۔ افغانستان کو ہمیشہ، اگر جب بھی آپ ریفر کریں، افغانستان اور پاکستان 2 بھائی ہیں۔ اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حالات افغانستان کے ساتھ ویسے نہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ ہم دونوں میں یقین کریں، دیکھیں میں پٹھان ہوں، ادھر بھی پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، ادھر باقی بھی ہیں، لیکن پٹھانوں کی چونکہ حکومت ہے، ساری زندگی ہمارا کامن بارڈر اس کے ساتھ رہا، ٹرائبل ایریا کا۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ ہمارے ساتھ کی افغانستان میں؟
65 وار میں کیا ہماری وہاں پہ ایک سپاہی نہیں تھا، ایف سی بھی موو کر گئی تھی، کوئی فوج تو تھی نہیں اس وقت. کیا افغانستان نے کوئی ادھر انٹرفیئرنس کی تھی؟ 71 میں جب آپ آتے ہیں، ہم کس حالت میں تھے؟ بہت بری حالت میں تھے. اس وقت کیا افغانستان نے کوئی حرکت کی تھی؟ اصل میں یہ آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے جب بھی افغانستان سے بات کرنی ہے تو وہاں کے جو لوکل لیڈر ہیں، مشران ہیں، لیکن ان مشرانوں کو لے جاؤ جو کہ ہمارے سلیکٹڈ نہ ہوں. وہ جو اس ایریا کے ہیں وہ سب جانتے ہیں کس کی کریڈیبلٹی ہے، کس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کی سائیکی بھی سمجھتے ہیں. تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں ڈیلیگیشن اسلام آباد والا. اب یہ برگر گروپ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ایک اور گروپ بنا بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے، کیونکہ افغانستان کے تھرو ہی ہم سنٹرل ایشیا پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں چیز، یہ جو گولڈن روٹ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ تو افغانستان سے پھر آپ تاجکستان بھی جا سکتے ہیں، ازبکستان بھی جا سکتے ہیں، ترکمنستان بھی جا سکتے ہیں. تو 3 اسٹیٹ تو آپ ادھر سے جا رہے ہیں. اور پھر افغانستان میں دیکھیں، افغانستان ساری زندگی ایسٹ کی طرف بزنس کرتا رہا ہے. وہ کبھی بھی چابہار سائڈ پہ نہیں گیا تھا ویسٹ کی طرف. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ادھر گیا. اور پھر اس کو گوادر پورٹ جو ہے وہ تو 1000 کلومیٹر سے پڑ جاتا ہے، شارٹ پڑ جاتا ہے، تو اس کو تو فائدہ ہے. تو یہ ہر چیز کو دیکھ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا. اور ہمیں دیکھیں، اگر گوادر پورٹ کو ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے استعمال کرنا ہے تو ان ملکوں کے ساتھ تو آپ نے اچھے تعلقات بنانے ہیں. بالکل. تو جب آپ تعلقات اچھے بنیں گے، ٹریڈ ہوگی. اب ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی کہتے ہیں جی وہ ٹریڈ میں وہ اتنا چیزیں غلط آ گئی، اتنی چیزیں غلط. بھائی وہاں پہ بارڈر کے اوپر آپ کے کسٹم ہیں، آپ کے ایف سی کھڑی ہے، تو وہ کیوں آنے دے رہی ہے؟ وہ کس لیے آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے؟ تو اس لیے میں کہوں گا افغانستان کے ساتھ ہمیں بہت اچھے اور بھائیوں والے تعلقات بنانے. ابھی ہم ایسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں مس نفیسہ، آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اکنامکس میں کیوں. دیکھیں 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے، اور سارک میں اگر ہم صرف انڈیا کو یہی واگا سے راستہ دے دیں تورخم، کتنا بزنس جنریٹ ہوگا. اچھا، پھر کھوکھرا پار ہے، وہ راستہ کھولیں، وہ کراچی کے ساتھ کتنا نزدیک ہے. گوادر سے واگا جو ہے میرا خیال ہے 1200 کلومیٹر ہے، جو ایسٹ پنجاب بن جاتا ہے. مطلب ساتھ ہی امرتسر بن جاتا ہے، ایسٹ پنجاب بن جاتا ہے. ایسٹ پنجاب کے اپنے جو پورٹس ہیں وہ میرا خیال ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہیں. تو یہ جو 800 کلومیٹر کا اس کو ٹائم بچے گا اور فائدہ بچے گا، کتنا بچے گا. اچھا، ایک دوسری بات، ابھی چائنا جو آ رہا ہے ویسٹ سے، اگر وہ اسلام آباد آتا ہے اور اس نے انڈیا سے بھی بزنس کرنا ہے تو وہ بھی ایسٹ کی طرف ٹرن کرے، اسلام آباد سے لاہور جائے تو وہ بھی بزنس. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نارتھ ساؤتھ بھی بزنس شروع ہو جائے گا، ایسٹ ویسٹ بھی بزنس شروع ہے. تو آپ تو بالکل ایک میش سا بن جائیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پہلے اگر گوادر پورٹ چل پڑا، تو اگر کراچی پورٹ کی آپریشنل ہے اور یہ سعد بن قاسم بھی آپریشنل ہے، اگر یہ ان کو لیے 5 سے 10 لاکھ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ یہ سارا چھوٹی لاکھ ہے. تو اگر گوادر پورٹ آپریشنل ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم 30-40 لاکھ اور مطلب 40-50 لاکھ تک گاڑی چاہیے ہوگی. ابھی آپ خود بولیں، صرف ایک میں ابھی ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر چلے میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، 20 لاکھ پہ آپ لے لیں تو کتنا آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور کتنے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں، ہم نے تو جاب اپرچونیٹی ہر لیول کے کریٹ کرنی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے انڈسٹری لگا دی. نہیں، انڈسٹری ہمارے غریب لوگ ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں ہمیں آنا چاہیے. انڈسٹری الگ ہے، ٹورزم الگ ہے. فشری کا پوٹینشیل اتنا ہے جو گوادر کا، جس کے انتہا نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر، یہ بھارتی کشمیر میں انتخابات خیر سے ہو گئے، اور جس کی وجہ سے فارن منسٹر، انڈیا کے فارن منسٹر نے ایس سی او سمٹ میں شرکت کی. ظاہر ہے ان کو آنا تو تھا کیونکہ انڈیا رکن ہے ایس سی او کا، لیکن آپ کے خیال میں اب کچھ راہ ہموار ہو رہی ہے دو طرفہ تجارت کے لیے؟ کیونکہ وہ جو در اندازی کی جو کے الزامات تھے وہ اب نہیں رہے بھارت کے. دیکھیں اگر ہم بزنس میں آ گئے نا، اور اس سے ہماری کافی چیزیں اور بھی کھلتے جائیں گی. بیسک چیز بزنس ہے، اس تو پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو ہمارا پیپل ٹو پیپل کیا، ہم تو کوئی پرندہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ نہ ادھر کا پرندہ ادھر چھوڑتے ہیں نہ ہم ادھر وہ چھوڑتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب یہ بزنس ہوگا تو یہ کافی چیزیں ہموار ہو جائیں گی، اور یہ ملیٹنسی ہماری دماغ سے نکل جائے گی. ابھی ہمارے دماغ میں ملیٹنسی زیادہ ہے اور بزنس ہے نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں، نہ آپ کی ایران کے ساتھ بن رہی ہے، نہ آپ کے افغانستان کے ساتھ بن رہی ہے، نہ آپ کی انڈیا کے ساتھ بن رہی ہے. چائنا کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے اس پہ ابھی تبصرہ بھی کرتے ہوئے کچھ نہیں بول سکتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ چائنیز دیکھیں جو بھی ہے، چائنیز کے ساتھ ہم نے ایک بزنس پارٹنر کے طور پر تو ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بارڈر ہمارا کامن ہے. تو ہم نے تو چائنا کے، میرا اپنا یہ ہے کہ ٹلٹ تو کرنا ہے. اچھا پھر جو چائنا نے جو اچھی گیم کھیلی ہے یہ مس نے فیض اللہ دیکھیں، بی آر آئی میں 150 کنٹریز ہیں. اب جب چائنا ان کے ساتھ بزنس کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ان کو ڈیفنس بھی تو چاہیے. دیکھیں اکانومی کے ساتھ آپ کو ڈیفنس بھی چاہیے ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو سپر پاور ہمیں کہتے ہیں نا، یہ بھاشن دیتے ہیں کہ ہیومینٹی انہوں نے غزہ میں دکھا دی ہے. وہ دکھا دی، ٹھیک ہے. تو ہیومینٹی کوئی چیز نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی، مطلب ہے کہ اکنامکلی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوگی تو آپ پھر کیا کریں گے، ایس سی او. کیونکہ ایس سی او میں جو آتا ہے نا وہ یہ ہے، 4 چیزیں ہیں انہوں نے جو کی، پولیٹیکل ہے، اکنامکس ہے، انٹرنیشنل سیکورٹی ہے، اور جو 3rd چیز ہے وہ ڈیفنس بھی ہے. تو جب چائنا بی آر آئی میں اس کے پاس 150 کنٹریز آ گئی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ڈیفنس میں بھی اور یہ ایس سی او میں بھی آپ دیکھیں گے کہ، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بزنس وہ چائنا کے ساتھ کریں اور ڈیفنس امریکہ کے ساتھ، ایسے ہو نہیں سکے گا. تو یہ چائنا نے ایک بہت بڑی ایک گیم کھیلی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن کرنل مقبول آپ کا کوئی پیغام ہے گوادر کے لوگوں کے لیے جو کہ آپ دینا چاہیں گے؟ نہیں، میرا خاص کر یہ گوادر کے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے لوگ اور پاکستان کے لیے، کہ دیکھیں یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یا جو گوادر میں تھوڑا سا بھی ایشو ہوا تھا، تو خدا کے لیے اس کو ڈسکشن سے حل کریں. اور میں ایک شارٹ سلوشن یہ دیتا ہوں، سٹ، ڈسکس، فائنڈ سلوشن اینڈ امپلیمنٹ دیٹ. یہ اگر بائی فورس ہوا تو یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا، چاہے وہ بلوچستان ہے. اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یقین کریں، آپ بیٹھیں، آپ کا حل نکلے گا. میں ادھر رہا ہوں، 24 سال میرے اس کے ساتھ گزارے ہیں. وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، ان کا اپنا ایک رواج ہے، اس میں ان سے بات کریں اور اس کا حل نکلے گا. اور اسی طرح یہ کے پی کے میں لے آئیں، کیونکہ آپ نے آلریڈی یہ جو گولڈن روٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کے پی کے تک چل رہا ہے. آپ نے پھر کے پی کے سے آپ نے ویسٹ کی طرف مڑنا ہے، نہ ویسٹ کی طرف جانا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ڈسکشن، ڈائلاگ، میں تو یہ کہوں گا. اور لوگوں پہ یقین رکھیں، جو لوگ فیصلہ کریں گے پبلک، وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوگا اگر آپ نے ڈائلاگ ان کے ساتھ کیے، اور پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن ہم شکر گزار ہیں کرنل مقبول آفریدی کے کہ انہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ اور خدا حافظ.